बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और रातों रात कहानी बदल गई। कहानी क्या थी, एग्रेशन किस लेवल पे था और अब किस लेवल पे है। कल अचानक जो उछल कूद शुरू हुई थी, आज वो घोंसलों में बदल गई। ये सब के पीछे क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि कौमी असम्बली ने एक बार फिर फंड्स देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का फंड जारी करने का हुक्म दिया था, लेकिन ये मामला काबीना ने पार्लियामेंट में भेजा। पार्लियामेंट ने इसको कायमा कमेटी के सुपुर्द किया और कायमा कमेटी ने ये फंड जारी करने से इनकार कर दिया है। तो अब ये मामला चला गया है और आगे। लेकिन इस दौरान एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है। आज जो 8 रुकनी बेंच ने समाअत की, उसका भी हवाला आपको बताएंगे कि उस समाअत में क्या कुछ हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स है वो क्या है, और ये समाअत जो है वो एक हफ्ते के लिए क्यों मुलतवी हो गई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें आर्मी चीफ और DGISI शरीक होंगे। इस इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मुशीरान भी शरीक होंगे और इसमें अस्करी हुकाम मुल्क की सिक्योरिटी को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग देंगे। तो PTI ने कौमी असम्बली के इजलास में गंद डालने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ कराची से तहरीक इंसाफ के 9 अरकान असम्बली ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का ऐलान कर दिया है। तो सदर PTI कराची आफ्ताब सिद्दीकी की सरबराही में 9 अरकान असम्बली इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे, जिनमें फ़हीम खान, अताउल्लाह, असलम खान, आफ्ताब जहांगीर, सैफुर्रहमान और आलमगीर खान शामिल हैं। तो PTI अरकान का कहना है कि स्पीकर के हुक्म की मुअत्तली के बाद बतौर रुकन इजलास में शिरकत का पूरा हक रखते हैं। इजलास में शिरकत से रोका गया तो मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के स्पीकर के ज़राए ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के 9 अरकान के मुतल्लिक़ कोई अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ और इसलिए इनको कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं होने दिया जाएगा, ईवान में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुस्तफ़ी अरकान अजनबी हैं, वो ईवान में दाखिल नहीं हो सकते। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने जो कौमी असम्बली का स्टाफ है उसको ये हदायत कर दिया कि ये 9 अरकान जो है वो असम्बली के इजलास में शरीक ना हो। इलेक्शन कमीशन ने सदर को आईना दिखा दिया है। कल सदर ने यह बयान दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत के दबाव में है। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बयान जारी किया गया कि जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ना माजी में हुकूमत के दबाव में था, ना अब वो दबाव में है, ना किसी किस्म का वो दबाव कबूल करेगा। तो सदर मुल्कत के बयान पर बड़ा अफसोस हुआ है, उनके बयान की तरदीद करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो इलेक्शन कमीशन है उसके जो बयान है या उसकी जो वजाहत है, उसका लुब्बे लुबाब ये कि हम कोई सदर पाकिस्तान थोड़ी हैं, हम कोई आरफ अलवी थोड़ी हैं कि इमरान खान जो हम पर दबाव डालेंगे हम वो कबूल कर लेंगे, जो हुक्म वो देंगे वो हम कबूल करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो सदर का हाल ये कि सदर ना हुआ मंदिर का घंटा हुआ है, जो चाहता है बजा के चला जाता है। इसके अलावा तकसीम सिर्फ जजेस में नहीं है, बल्कि इतलात ये है कि जजेस कॉलोनी में भी तकसीम हो गई है और ये लड़ाई इतनी बड़ी हुई है। जजेस के दरमियान जो अख्तलाफात है उसमें चीफ जस्टिस की जानिब से जो खबरें चलाई गई कि उन्होंने जजों के साथ जो है वो अपने मामलात को ठीक करने के लिए मुलाकातें की हैं और बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें हो रही हैं। उनके बारे में मैं आपको बता ही चुका कि वो फेक खबरें फैलाई गई। अब इतलात ये है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच से निकलकर और सुप्रीम कोर्ट की इमारत से निकलकर जो जजेस कॉलोनी है वहाँ तक चली गई। यानी ये लड़ाई ज़ाती लड़ाइयों में बदल गई है और रमज़ान के दौरान जो एक दूसरे घरों में इफ्तारियाँ भेजी जा रही हैं वो इफ्तारियाँ तक वापस लौटाई जा रही हैं। और जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनके जो अहले खाना या उनके जो बेंच में शामिल जजेस हैं, ज़्यादातर वो रिएक्शन दे रहे हैं और ये रिएक्शन उनकी फैमिली की जानिब से भी आ रहा है। तो ये मामला जो है ये बढ़ता बढ़ता, यानी ये जो हीट है, ये जो तपश है, ये जो आग है, वो अब यानी उनकी जो सोशल लाइफ है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। तो कौमी असम्बली ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फराहमी का बिल मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए वफाकी हुकूमत को इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपये फराहम करने और इलेक्शन कमीशन को 11 अप्रैल तक इस हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था और बताई हुई तारीख तक तो ये फ़ंड उन्हें जारी नहीं हो सका। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी। इस हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ नोटिस जारी किए थे और सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर स्टेट बैंक को जुम्मे के रोज़ उन्होंने अपने चैम्बर में तलब किया हुआ है। और आज जो केस हुआ उसकी जो समाअत हुई उसके हवाले से भी कुछ नोटिस जारी किए गए, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हुआ क्या, सारा मामला क्या है। जो 8 रुकनी बेंच
آج بیٹھ رہا تھا، اس کے بیٹھنے سے پہلے یہ فضا بنائی جا رہی تھی، جب بن گئی تھی کہ آج سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون بھی مسترد کر دے گا اور اس کے علاوہ توہین عدالت میں شاید کوئی اگلی کارروائی بھی کر دے. تو وہ جو سپریم کورٹ کے ججوں کے اندر ایک غصہ نظر آتا ہے یا ایک ایسی فضا بن گئی ہے جس سے لگتا یوں ہے کہ وہ بہت پروٹیکٹیو ہو گئے یا اوور پروٹیکٹیو ہو گئے. اور عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ صرف 8 ججوں کے ساتھ سپریم کورٹ چلانے کے خواہاں ہے اور وہ اس کے لیے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں. ان کی اس ایفرٹ کو کسی ادارے کی حمایت حاصل ہے یا کسی طاقت کی حمایت حاصل ہے تو ذرا اس حوالے سے اس کی تصدیق نہیں کرتے. یہ لڑائی وہ کہتے ہیں کہ آل آؤٹ خود جا کر خود ہی لڑ رہے ہیں. کل تک سپریم کورٹ نے کوئی بینچ بنانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن کل دوپہر کے بعد اچانک یہ کارروائی شروع ہوئی اور پھر اچھل کود ہوئی اور دھڑا دھڑ درخواستیں سپریم کورٹ میں بھیجی گئیں، منگائی گئی. ان کے اوپر بینچ بنا اور 8 رکنی بینچ میں صرف وہ جج شامل کیے گئے جو کہ ہم خیال تھے. تو سپریم کورٹ کے بینچ کا بھی مجھے لگتا ہے وہی حال ہوگا جو عمران خان صاحب کے 2 لانگ مارچوں کا ہوا ہے. یعنی تیاریاں بڑھیاں، پائی دوڑ بڑی، نس پچ بڑی، رولے بڑے، لمبے پا دیں گے، پھڑ لیں گے، ٹا دیں گے، گرا دیں گے اور جناب اسلام آباد بند کر دیں گے اور حکومت کو گھر بھیج دیں گے اور حکا پانی بند کر دیں گے. یہ ساری دھمکیاں جو عمران خان صاحب دیا کرتے تھے وہ اثرات آج کل کی سپریم کورٹ میں پائے جاتے ہیں. کل جہاں عمران خان کھڑے تھے آج وہاں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ہماری کھڑی ہے اور سپریم کورٹ بھی اسی موڈ اور اس مزاج میں ہے. 25 مئی کو جب عمران خان صاحب لانگ مارچ کے لیے نکلے تھے تو اس سے پہلے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کرانے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن خان صاحب نے وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ میں لانگ مارچ کرنے کے لیے نکل رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ہو جائے کہ ان کے لانگ مارچ کی وجہ سے حکومت الیکشن کرانے پر مجبور ہو گئی ہے. تو حکومت کو پھر وہ خود رک گئی یا روک دیا گیا. کچھ ایسا ہوا کہ حکومت نے اس کے بعد پھر یعنی رہنے کا فیصلہ کیا. پی ڈی ایم نے حکومت چلائی اور اب بھی چلا رہے ہیں اور اب بھی ان کا جانے کا کہیں کوئی ارادہ نہیں لگتا. اور یہی پیغام کل بتایا گیا، کل دیا گیا. کل حکومت ویسے گھبرا گئی تھی. کل کافی حکومتی حلقوں میں کافی ہلچل تھی. کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی جمعرات کو طلب کیا گیا تھا، لیکن پھر اچانک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے اور ان کو کہا گیا کہ ٹھنڈ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں. تو کابینہ کا اجلاس کینسل کر دیا گیا، لیکن چونکہ الرٹ جاری ہوا تھا تو اس کی بجائے سیاسی جماعتوں کا جو اتحادی جماعتیں ان کا اجلاس بلا لیا گیا. تو پیغام جو تھا بڑا سادہ اور رنگین تھا اور وہ پیغام یہی تھا کہ حکومت کہیں نہیں جائے گی، نہ ہی پارلیمنٹ کہیں جا رہی ہے. تو اس لیے پھر آج کورٹ کے اندر جج صاحب کو کہنا پڑا کہ ہم پارلیمنٹ کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو یہ تو طے ہے کہ پارلیمنٹ یا کابینہ کے حوالے سے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر ذرا سوچ سمجھ کر ایکشن لیا جائے گا. آج جو سماعت ہوئی وہ بڑی دلچسپ سماعت تھی. 8 رکنی بینچ کی سماعت میں جو درخواست گزار امتیاز لکھی انہوں نے 1.25 گھنٹے دلائل دیے اور 1.25 گھنٹے کے دلائل میں جج صاحب جو ہے وہ گم سم بیٹھے رہے. اب بہت سے لوگ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ججوں نے تو کوئی ان سے کوئی کراس کویشچن نہیں کیا اور یہ کیوں گم سم بیٹھے رہے. یہ تو لگتا ہے کہ فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے. لیکن میرا جو گمان ہے، جو میری اطلاعات ہے کہ جج جو ہے نا وہ زیادہ تر صدمے میں تھے، گم سم تھے. اور گم سم ہونے کی وجہ یہ کہ جہاں سے انہیں ٹھنڈی ہوا کی امید تھی وہاں سے انہیں وہ ٹھنڈی ہوا آئی نہیں اور جو ہوا آئی وہ ٹھنڈی نہیں تھی. تو اسی وجہ سے پھر وہ 45 منٹ تک جج صرف پوائنٹ لیتے رہے اور امتیاز کی سب دلائل دیتے رہے. جج یہ تک پوچھنا بھول گئے، یعنی جو ایک عدالتی اتمام حجت ہوتا ہے نا، فارمیلٹی کے کویشچن بھی ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ درخواست کیوں دائر کی، آپ کا اس سے کیا مقصد ہے، یہ قانون تو حکومت بنا رہی ہے اور حکومت کابینہ نے اس کو اپروو کیا ہے، تو یہ اسٹیک تو حکومت اور کابینہ کا ہے یا ججوں کا ہے، یا تو آپ کس چکر میں درخواست لے کر آ گئے، آپ ہمیں لگتے ہیں. یہ عدالتیں پوچھا کرتی ہے نا کہ آپ ہمیشہ درخواست گزار کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے اس کیس سے جس کی میں وہ درخواست گزار ہے. ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. لیکن وہ سوال نہیں پوچھا گیا. 45 منٹ تک جو وہ خاموشی رہی اور اس کے بعد پہلا ریمارکس آیا اور اس پوری سماعت کے دوران کوئی 2 3 4 ریمارکس آئے ہوں گے اور جج زیادہ تر اونگتے رہے. تو یہ لوگوں کو بڑا عجیب و غریب لگا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اس میں جو درخواست گزار تھے انہوں نے بڑے لمبے چوڑے کمنٹس دیے اور انہوں نے کہا کہ جی عدالت پارلیمنٹ کا منظور کردہ بل کالعدم قرار دے سکتی ہے. اب یہ ان کا ایک پوائنٹ تھا اور یہ یعنی یہ بھی سپریم کورٹ کو آئینہ دکھانے کے مترادف تھا. ایک ایسا بل جو منظور ہی نہیں ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فل بینچ بنا دیا
اور لارجر بینچ بنا دیا اور لارجر بینچ اس کیس کو ٹیک اپ کر کے بیٹھ گئی. تو اس لیے ایک تو وہ آج فیصلہ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ ابھی یہ قانون بنا نہیں. یہ کل رات سے ان کو بہت سے قانون دانوں نے وکیلوں نے بھی سمجھایا کہ آپ نے کیا کر لیا, لیکن وہ بھی قانون پڑھے نے. جج جو ہے وہ وکیلوں سے زیادہ سمجھدار ہے, تبھی تو جج ہوتے ہیں, ورنہ وہ صرف وکیل نہ رہ جائیں. تو یہ جو پوری گیم ہوئی ہے اس میں جو بینچ بنانے کا مقصد تھا وہ کیا تھا, اور بینچ نے پھر وہ کام کیوں نہیں کیا جس کام کے لیے آج وہ سارا بینچ اکٹھا ہوا تھا. خیال تو یہ تھا نا, گمان یہی تھا, سب کو پتا تھا کہ یہ 5 منٹ میں سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی. یہ نہیں, یہ 2-3 منٹ کا کام ہے, عدالت بیٹھے گی اور کہے گی جناب نکلو پتلی گلی سے, اور یہ قانون ہم سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں. لیکن چونکہ قانون ابھی بنا نہیں, ابھی پاس نہیں ہوا, ابھی دستخط نہیں ہوئے, ابھی ایکٹ نہیں بنا, تو پھر سپریم کورٹ اسے کیسے روک سکتی ہے. تو یہ پری ایمپٹیو جو انہوں نے ایکٹ کیا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور بڑی بدنیتی کار فرما تھی. وہ بدنیتی یہ تھی کہ کل کو یہ قانون اپروو ہو جاتا ہے. جب قانون اپروو ہوگا, اس کے علاوہ اگر سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہے گی یا کسی درخواست کو سننا چاہے گی, تو جو بینچ بنے گا وہ پھر اس قانون کے مطابق بنے گا, جو کہ 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ بینچ کیا ہوگا. بینچ کم از کم 5 رکنی ہوگا, اور جو 3 رکنی کمیٹی بینچ بنانے والوں میں شامل ہوگی اس میں چیف جسٹس امرتا بندیال, اور ان کے بعد نمبر 2 جج, نمبر 3 جج ہوں گے. نمبر 2 ہے قاضی فائزہ, نمبر 3 ہے سردار طارق مسعود, اور دونوں جج جو ہیں وہ ہم خیال گروپ میں شامل نہیں ہیں. اور چیف جسٹس صاحب کو خدشہ یہ کہ کل کو انہوں نے مجھے کوئی بینچ بنانے نہیں دینا, تو آج انہوں نے ایک ایسا بینچ بنا دیا کہ جو آئندہ کسی بھی سماعت میں یہی بینچ استعمال ہو سکتا ہوگا, کیونکہ یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے. یہ کوئی نیا بینچ نہیں بننے جا رہا. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا وہ ذخیرہ اندوزوں کی طرح, جیسے وہ چینی کے ذخیرہ اندوز ہوتے ہیں نا, چینی مہنگی ہونے والی ساری چینی اسٹاک کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر وہ ایسا مہنگی کر کے بیچتے ہیں. تو ہمارے جو جج صاحبان ہیں, عدالت ہے, انہوں نے بھی یہی ہوشیاری چلاکی دکھائی ہے کہ وہ ایک 8 رکنی بینچ بنا کے اس کو محفوظ کر لیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ اس کے سامنے لگایا جا سکے گا. کوئی نیا کیس, کوئی نئی درخواست جو ہے وہ کسی اور معاملے میں ہوگی, اس معاملے میں نہیں ہوگی. تو الیکشن التوا کیس اور یہ جو عدالتی قوانین کیس ہے, اب یہ عدالتی اصلاحات کبھی بھی اس کے حوالے سے کوئی بھی بات ہوگی تو یہی بینچ سنے گا. تو یہ بنیادی طور پر بینچ بنانا مقصود تھا, اور شاید مقصد یہ بھی ہو کہ آج یہ فیصلہ دے دیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا, پھر وہ گل آئی گئی ہوگی جنہوں نے, میں نے کل بتایا تھا کہ سیاست سے لا تعلق ہوئے, ملک سے لا تعلق نہیں ہوئے. تو جن کو یہ بات سمجھ میں آئے گی نا, تو ان کو میری بات پھر صحیح طرح سمجھ میں آئے گی ہوا کیا. تو اب جو ہے وہ عدالت قانون بننے دے گی. اب جس کا جی چاہے قانون بنائے. سماعت انہوں نے وہ کر دی آگے, 8 رکنی لارجر بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی, جس میں جسٹس ایجاد الحسن, جسٹس منیب اختر, مظاہر نقوی, محمد علی مظہر, عائشہ ملک, جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل ہیں. اس میں 2 جج آپس میں باقاعدہ رشتہ دار ہیں, اور 2 جونیئر جج ہیں, 4 جج یہ ہیں, اور ان میں 2 جج وہ ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہے, یعنی ان کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہو سکتا ہے, شکایتیں گئی ہوئی ہیں. اگر اس کو میرٹ پہ سنا جائے تو یہ دونوں جج جو ہیں کوئی کیس بھی نہیں سن سکتے. تو 6 جج ان کے ساتھ ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر کنٹروورشل ہیں, اور ایک چیف جسٹس صاحب بچتے ہیں, وہ ان کے اوپر بھی کنٹروورسی ہے کہ انہوں نے وہ جو 4-3 کا فیصلہ آیا تھا اس کو انہوں نے 3-2 کا قرار دے کر جو کچھ کیا, اس میں جو ججوں کے اختلافی نوٹ ہے وہ ان کے مس کنڈکٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے. تو یہ جج بھی گئے. تو 8 ججوں میں ایک جج بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کنٹروورشل ہو. تو یہ مجہ دیا پیڑا ہو دیا. اب ان کی چور کا بھائی گرا گٹ, سب کو مل کر ہی لڑائی لڑنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لڑائی نہ لڑے, ورنہ پھر وہ سارے فیتی ہو جائیں گے. تو آج پھر وہ معافی مانگی نا آدم ندی تارڑ صاحب نے, جب آج صبح کورٹ کا سماعت ہونی تھی تو پہلے وہ بیٹھ کے ساری سیاستدانوں نے بیٹھ کے سیاسی جماعتوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا, اور سب نے پھر اپنی انپوٹ دی اور کہا جی پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ ہی سب کچھ کرے گی. تو آدم ندی تارڑ صاحب نے پھر معافی مانگی کہ انہوں نے 2 جونیئر ججز کو جو ہے وہ بینچ میں شامل کرنے کی سپریم کورٹ کے یعنی سپریم کورٹ کے کا حصہ بنانے پر معذرت کی ہے کہ جی میری غلطی ہو گئی, اور 2 جونیئر ججوں کو مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا. ان ججوں کی مخالفت کی تھی سردار طارق نے اور جسٹس قاضی فائزہ نے. تو یہ جج تو ویسے ہی امرتا بندیال کے ساتھ وہ کہتے ہیں چمبک میگنیٹ بن کے, یعنی دم چھلا بن کے گزاریں گے نا, کہ وہ احسان ہے ان کا کہ اٹھا کے انہوں نے ایلیویٹ کیا اور سپریم کورٹ کا جج بنا دیا. تو وہ تو بندیال صاحب کے کیمپ میں ہیں, اور باقیوں کو بندیال صاحب پروٹیکٹ کر رہے ہیں.
اب وہ کیوں مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس ڈیل نہیں کر رہے, ان کے خلاف انکوائری نہیں بٹھا رہے, کوئی بھی ان کے اوپر بات ہوتی ہے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا ووٹ کم ہوتا ہے. اگر جسٹس صاحب عمر اتاب بندیال کو سپریم جوڈیشل کونسل میں ڈال دیتے تو ان کی جو پاور ہے وہ کم ہو جاتی, ایک ووٹ کٹ جاتا. تو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا وہ ٹیکنیکلی بہت ہی زیادہ کہتے ہیں نا شانے ثابت ہو رہے ہیں, لیکن بس نہیں چل رہا. جہاں ہم بس چلانا چاہتے ہیں وہ چل نہیں رہا. تو آج انہوں نے کہا جی ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے کہیں عدالتی اختیارات سے متصادم تو نہیں, اس میں کوئی آئینی وائلیشن تو نہیں ہو رہی اور کوئی گڑبڑ گھوٹالا تو نہیں ہے. تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس معاملے میں کوئی آئینی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی. یعنی جائزہ لینا ہے, تو ایک قانون جو بن جاتا تو آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے, یا آپ کو اگر پسند نہ آتا. ویسے پارلیمنٹ کا قانون ہے اور پارلیمنٹ تو ہوتی قانون سازی کے لیے, تو ایک ادارہ جس کا کام ہی قانون سازی کا ہے, اگر آپ اس کو قانون سازی سے روک دیں گے تو اس پارلیمنٹ کی, اس ادارے کی عملی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سپریم کورٹ یہ کرنے جا رہی تھی. تو اب اس کا نقصان کیا ہونا ہے اگر آج سپریم کورٹ یہ سب کچھ کر دے کہ پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون جو ہے وہ منسوخ کر دے, روک دے, معطل کر دے, تو کل کو پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی قانون بنانے کا سوچے گا بھی تو یہ سپریم کورٹ یہ کام کر دے گی, فوراً ایکشن میں آ جائے گی. اور ضروری نہیں کہ جو آج حکومت میں ہے کل یہی حکومت میں ہو, کل ہو سکتا ہے عمران خان صاحب حکومت میں آ جائے جس کے امکانات کم میں ہیں. تو پی ٹی آئی کبھی بھی حکومت میں اگر آئی تو پھر جو جج بیٹھے ہوں گے وہ ان کو کیا قانون سازی کرنے دے گی؟ جو کہتے ہیں ہم عدالتی اصلاحات کریں گے, ہم فلاں اصلاحات کریں گے, ویسے کرنے کرانی انہوں نے بھی کوئی نہیں, لیکن وہ کہتے تھے نا, ڈائلیگ تو مارتے ہیں نا. تو آج پھر سپریم کورٹ نے جو ٹائم لیا, ایک ہفتے تک یہ قانون آلموسٹ بن چکا ہوگا یا بننے کے مراحل میں ہوگا, میرا خیال ہے کہ یہ آگے پیچھے کی ڈیٹ ہی ہے. تو عدالت نے پھر کہا جی ہم معاونت کے لیے بلا لیتے ہیں پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ اور اٹارنی جنرل, سب کو انہوں نے نوٹس جاری کیے معاونت کے لیے حاضر ہوں. پھر صدر مملکت کو اور وزیر اعظم کو بھی انہوں نے بدریہ ان کے پرنسپل سیکرٹری اور نوٹس جاری کیے, وزارت قانون اور فیڈریشن کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. تو آئندہ ہفتے تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی. ابھی یہ ڈیٹ نہیں دی گئی, یہ کہا جی آئندہ ہفتے کریں گے کیونکہ آئندہ ہفتے ہی قانون بن کر آنا ہے. تو بل کی کہانی صرف اتنی ہے یہ, اور بل کے پیچھے جو داستان تھی نا, وہ جو سارا ایک جوش و جذبہ تھا, وہ آج کے لیے تو کم از کم جو ہے نا وہ ٹل گیا. اور آئندہ بھی یقینی طور پر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے نا, اس میں بھی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یا پرائم منسٹر کو توہین عدالت میں اڑا دیا جائے گا, تو یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک حد تک آگے جا سکتی ہے اور اس کو ایک حد تک آگے جانے دیا جائے گا. اس کے آگے پھر وہ کہتے ہیں نا وہ پاؤں جلیں گے. اور سپریم کورٹ کا جو 8 رکنی بینچ ہے, اس کا وہی حال ہوگا جو کہ خان صاحب کے 2 لانگ مارچ کا ہوا تھا. تو اسلام آباد بار کونسل نے سپریم کورٹ کے جج مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کر دی ہے, اور ان کے خلاف جو شکایت ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ آڈیو اور ویڈیو کے ٹرانسکرپٹ بھی لگائے گئے ہیں. اس شکایت میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا الزام ہے, ٹیکس چھپانے کا بھی الزام ہے, اور یہ کہا گیا جی کہ ان کی مالی بے ضابطگی کے کئی ثبوت جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں سامنے آ چکے ہیں. انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اور ایک اور بڑی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو ملک میں سیاسی بحران ہے اس کے حوالے سے مفاہمتی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور حکومتی اتحادی جماعتوں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے سینئر رہنماؤں پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, جو کہ آئینی بحران سے نمٹنے کے لیے گریٹر ڈائیلاگ میں تحریک انصاف سے کو شریک کرے گی اور ان سے رابطے کرے گی. اور یہ مفاہمتی مشن ہے, اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی, نوید قمر اور قمر الزمان قاہرہ, یہ تینوں مفاہمتی کمیٹی کے رکن ہیں. اس معاملے میں پیپل پارٹی نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور کہ یہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے یہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے مل کر انہیں آصف زرداری کی تحریک انصاف کے ساتھ جامعہ مذاکرات کی تجویز پر قائل کریں گے. تو مفاہمتی کمیٹی اتحادی جماعتوں سے ملاقاتوں کے بعد ایک متفقہ ایجنڈا تیار کرے گی, جس میں سیاسی اور آئینی بحران کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف سے رابطہ بھی شامل ہے. پیپل پارٹی پہلے اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی, ان کو کنونس کرے گی کہ جناب تحریک انصاف سے مذاکرات کریں. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے
ایک قرارداد منظور کی گئی. اس میں کہا گیا کہ یہ آئین سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین ساز ادارہ ہے، اور یہ جو 8 رکنی بینچ بنایا گیا ہے اس کو پارلیمان جو ہے وہ مسترد کرتا ہے، اور عدالتی اصلاحات پہ جو قانون سازی کی جا رہی ہے وہ پارلیمنٹ کا حق ہے، وہ یہ قانون سازی کر سکتی ہے. یہ قرارداد پیپل پارٹی کے ہی آغا رفیع اللہ نے پیش کی، جو کہ کثرت رائے سے اپروو کر لی گئی ہے. اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان اس 8 رکنی بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. اب یہ قرارداد بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ پارلیمنٹ کے اندر منظور ہوئی ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو اگلے ویلاگ میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا، لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں اسپیکر قومی اسمبلی چیف جسٹس کو بلا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، آپ یہ بینچ تحلیل کریں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.